बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़ारा ऑफिशियल फ़ील्ड ट्रिप की कहानी जारी है। बटग्राम से आगे अलाई के लिए हम बाई रोड रवाना हो गए। रोड उस ज़माने में अच्छी नहीं थी और ये रोड गुज़रते हुए ताकोट तक और ताकोट से आगे फिर ये स्वात में दाखिल होती थी। हमने स्वात तक तो नहीं जाना था, हमने अलाई की तरफ जाना था और ये दरिया सिंध के किनारे किनारे ये रोड जाती थी। अलाई उस ज़माने में डायरेक्ट कोई रोड नहीं जाती थी और एक जगह ऐसा था जहाँ के दरिया सिंध को क्रॉस करके अलाई जाया जाता था। अब उस जगह का मुझे नाम याद नहीं है। तो हम जीप में, काफ़ी लंबा सफ़र था, उस जगह तक पहुँचे जहाँ हमने दरिया सिंध को फिर क्रॉस करना था। वहाँ पहुँचे, उस जगह पे शायद एक दो होटल भी थे, कुछ चाय शाय हमने पी। अब वहाँ जो दरिया सिंध को क्रॉस करके अलाई की तरफ जाना था तो कोई पुल वहाँ मौजूद नहीं था। उस ज़माने में कोई रोड भी अलाई नहीं जाती थी। अब तो वहाँ पे डैम भी बन गया है और रोड भी डायरेक्ट अलाई जाती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सुना है कि चलती है। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जो लोग गए हैं उनसे पता चला है। हमने तो उस ज़माने में ये सारा सफ़र अब आगे पैदल तय करना था। दरिया सिंध को क्रॉस करने का तरीका क्या था? कश्तियाँ नहीं थी और लोग वहाँ पे एक किस्म के वो जाला उसको कहते हैं लोकली, जाले से दरिया सिंध को क्रॉस करते थे। जाला क्या चीज़ है? जाला ये कि जानवरों के चमड़े जो उतारते हैं जिससे शनाज़ें बनती हैं, उस किस्म की शनाज़ें होती हैं जिसमें हवा भरी जाती है और फिर बहुत ही मज़बूत लकड़ियों का एक जाल बनाया जाता है, उसको रस्सियों से बांधा जाता है और उसके चारों कोनों पे भी और इर्द गिर्द भी ये शनाज़ बांधे जाते हैं नीचे, और उसमें हवा भरी जाती है और उसका मुंह मज़बूती से बंद किया जाता है ताकि हवा ना निकले। और इस जाले को फिर जब दरिया में डालते हैं तो ये एक किस्म की कश्ती बन जाती है। लेकिन कश्ती छोटी होती है, ये बहुत बड़ी होती है और इसके इर्द गिर्द कोई दीवार या कोई तख्ते नहीं होते। इस पे जानवर भी होते हैं, भैंसे, गाय और साइकिलें। उस ज़माने में मोटरसाइकिलें इतनी आम नहीं थीं और उसमें फिर लोग भी बैठते हैं। ऊपर कोई चटाई वग़ैरह बिछा देते हैं और फिर उसके चप्पू भी बंधे होते हैं दो तरफ या चारों तरफ, और मल्लाह उसको फिर चलाते हैं और दूसरे किनारे पे ले जाते हैं। यही एक तरीका था और कश्ती वश्ती वहाँ नहीं चल सकती थी क्योंकि दरिया काफ़ी रफ़ था और लोग कहते हैं कि यहाँ कश्ती नहीं चल सकती। जब हम गए तो अब जीप के साथ क्या करें? उस पे जीप तो जा नहीं सकती और दूसरी तरफ भी कोई सड़क नहीं है, सारा पहाड़ी इलाका है और पैदल है। फिर ये फ़ैसला हुआ कि जीप और ड्राइवर को इधर छोड़ते हैं और वो यहाँ होटल है, यहाँ से अपना खाना नाश्ता वगैरह कर लिया करेगा और जीप में सोया करेगा। 3-4 दिन या 5 दिन या हफ्ता हम जब अलाई में गुजारेंगे तो ये इधर रहेगा, फिर जब हम वापस आएंगे तो फिर हमारे साथ वापस बटग्राम जाएगा। तो यही फ़ैसला हुआ। तो हम उसी जाले के ऊपर, जो हमारे वर्कर भी थे और 6 स्टूडेंट और मैं, जाले के ऊपर बैठे और जाला ने दरिया सिंध को क्रॉस किया और ये भी असर का वक्त ख़त्म होने वाला था और हम दूसरे किनारे पे उतरे। अब यहाँ से जो अलाई का मरकज़ी गांव, उसका नाम था बेयारी और वहाँ हमने पहुँचना था। उससे पहले एक और भी गांव था जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसकी तरफ हम पैदल रवाना हुए और मेरे ख़्याल में ये कुछ 6-7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर का फासला था। पैदल रवाना हुए, जा रहे हैं रास्ते में फिर भी बारिश वगैरह हमारे ऊपर हुई।
لیکن آخر کر کے ہم اس دوسرے گاؤں تک پہنچ گئے جس کا نام مجھے یاد نہیں. اس گاؤں تک پہنچے تو وہاں کا خان کا پتہ کیا تو وہ نکل آیا، اس کا بڑا سا ڈیرا. تو اس نے کہا میں آپ کو جگہ دے دیتا ہوں، کوئی فکر کی بات نہیں. اس نے ہمیں جگہ دی. پہلے شام بھی انہوں نے کھانا کھلایا، پھر ہم نے اپنا سارا انتظام سیٹ کیا اور وہاں پہ ہم نے کیمپ لگا دیا. اس کے حجرے میں کافی بڑا حجرہ تھا اور اس کے ارد گرد کافی پہاڑ تھے. تو وہاں ہم نے سروے مکمل کیا. سروے مکمل کرنے کے بعد میرے خیال میں ہم 2 راتیں غالباً وہاں پہ رہے اور وہ یہ کام مکمل کر کے پھر ہم اگلے گاؤں بیارئی جو کہ مرکزی گاؤں اور ریلیٹیولی تو وہ بڑا گاؤں تھا، پھر ہم ادھر گئے. وہاں جب ہم پہنچے تو یہ پتہ چلا کہ یہ الائی کا جو سب سے بڑا خان یا آپ حکمران ہی کہہ دیں، جو وہاں کا چھوٹا سا نواب کہہ لیں یا جو بھی بڑا اس علاقے کو رول کرتا ہے، یہ اس کا گاؤں ہے اور اس کا گھر ہے، اس کا گھر ہے، اس کا ڈیرا ہے. اس کے ڈیرے میں گئے. اس کا نام تھا ایوب خان اور یہ صدر ایوب خان کا زمانہ تھا اور وہ صدر ایوب خان کے پارٹی کا ممبر تھا اور اس کے ساتھ بڑی اچھی دوستی بھی تھی. دونوں ہم نام تھے تو وہ اسمبلی کا ممبر بھی بن گیا تھا. اس وقت وہ خود موجود نہیں تھا گاؤں میں کیونکہ اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا تو وہ اس وقت اسلام آباد میں تھا. لیکن اس کا بیٹا جس کا نام شیر علی خان تھا وہ موجود تھا. ایک اس کا بڑا بیٹا بھی تھا، وہ بھی ادھر تھا اور اس کی عمر ذرا زیادہ تھی تو اس سے زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا تھا، گپ شپ لگتی تھی، لیکن شیر علی خان کے ساتھ اچھی گپ شپ دوستی ہو گئی تھی. ہم تقریباً ہفتہ یا 6 دن پھر بیارئی میں رہے اور اسی طرح کھانا وانا بھی وہ کھلاتے رہے، کچھ اپنا بھی بناتے رہے. شیر علی خان کے ساتھ دوستی بن گئی تھی، بڑا اچھا خوش اخلاق بندہ تھا. باپ کے متعلق اس نے بتایا کہ ایوب خان پریزیڈنٹ کے ساتھ اس کا اچھی دوستی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ممبر بھی بن گیا اور یہ الائی کے علاقے کا ہم خیال رکھتے ہیں. یا جو بھی کوئی بات ہوتی ہے جرگہ وغیرہ یا کوئی فسادات یا جو بھی تو ہم اس کو کلا کما کرتے ہیں. تو یوں سمجھے کہ ہم یہاں کے رکھوالے ہیں. تو وہ اچھا بندہ تھا، بہت سمپل اور اس سے بات چیت اچھی. شام کو آ کے ہم بیٹھ کے گپ شپیں لگاتے تھے. تو وہاں کام مکمل کرنے کے بعد پھر ہم نے جانا تھا. وہاں کی ایک چیز جو مجھے بھولتی نہیں کہ ایک دن ہم آ رہے تھے فیلڈ ورک کر کے تو راستے میں 2-3 گھر تھے اور کوئی زمین تھی اور اس میں فصل اگی ہوئی تھی اور اس میں ایک اخروٹ کا درخت تھا بہت پھیلا ہوا گھنا اور اس میں تازہ اخروٹ لگے تھے. جو تازہ اخروٹ ابھی پکے نہیں ہوتے ہیں ان کے اوپر سبز چھلکا ہوتا ہے تو وہ چھلکے سمیت بہت موٹے لگ رہے تھے. ایسے بڑے موٹے اخروٹ میں نے نہیں دیکھے تھے. تو اس کا مالک جو کھیت کا تھا وہ آیا، اس سے بات چیت ہوئی. وہ اخروٹ کہتے یہ بہت زمانے کا اخروٹ ہے اور یہ بہت پھل دیتا ہے. میں نے کہا یہ اگر پکے ہوئے ہوتے تو ہم آپ سے کچھ لے جاتے، خریدتے. اس نے کہا نا پچھلے سال کے اخروٹ ابھی میرے پاس ہیں، 2-3 بوریاں ہیں، کچھ تو بیچ دی ہیں، کچھ ابھی ہیں، اگر آپ لینا چاہتے ہو میں دے دیتا ہوں. ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وہ بوری نکال کے لے آئے. وہ تو مفت دینا چاہ رہے تھے لیکن میں نے کہا نہیں مفت ہم نہیں لیں گے. اسٹوڈنٹس کو بھی میں نے کہا کہ مفت نہیں لیں گے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے میں تول کے دے دیتا ہوں. ترازو بھی وہ لے آیا تو سارے اسٹوڈنٹ نے وہ اتنے موٹے موٹے اخروٹ تھے اور ایسے بالکل جس کو کاغذی کہتے ہیں، بالکل مٹی میں دبا کے وہ ٹوٹ جاتے تھے. تو میں نے بھی کچھ خریدے تھے، پتہ نہیں 2 کلو 3 کلو. اسٹوڈنٹس نے بھی اس سے لیے اور اس کو پیسے دے دیے. اس درخت کی شان اور اس کا فروٹ ابھی تک مجھے یاد ہے. بہرحال پھر بیارئی میں ہم رہے. شیر علی خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے میرے ساتھ یونیورسٹی میں ملاقات کریں گے. پھر ہم تو وہاں سے آئے اسی طرح پیدل اس جگہ پہ پہنچے جس کو پشتو میں گدر کہتے ہیں. گدر کا مطلب پنگٹ، جہاں سے کشتیاں آر پار آتی جاتی ہیں اور لوگ ادھر آ کے اس میں بیٹھتے ہیں.
وہاں تک پہنچے، پھر اسی جالے کے اوپر بیٹھ کے دوسری طرف گئے، ڈرائیور اور جیپ وہاں پہ کھڑے تھے، وہاں پھر بیٹھ کے ہم جیپ میں بٹاگرام آئے، اور بٹاگرام سے پھر ہم مانسیرا، اور مانسیرے پھر ہم پشاور آ گئے۔ یہ سلسلہ تھا۔ جو شیر علی خان کے ساتھ پھر اچھی دوستی بن گئی تھی، ایک آدھ خطوط کا بھی تبادلہ ہوا۔ پھر ایک دفعہ وہ آئے اور میرے دفتر میں، اور کافی ہم نے گپ شپ کی، اور پھر چلے گئے۔ اس نے کہا میں شاید 1 مہینے 1.5 بعد پھر آؤں گا، کیونکہ ابو نے کہا کہ اس نے بھی پشاور جانا ہے تو وہ بھی ساتھ ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ کچھ مہینے یا 2 مہینے بعد وہ پھر آ گئے شیر علی خان میرے پاس، تو یونیورسٹی میں دفتر میں۔ میں نے کہا کہ ابو کدھر ہیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا نہیں وہ ادھر ہیں، پشاور میں ہوٹل میں ہم نے قیام کیا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں جاتا ہوں یونیورسٹی میں، سیف صاحب سے ملتا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں یہ تو مناسب نہیں ہے، آپ ان کو لے آتے، کچھ ہم لنچ کرتے۔ کہتے نہیں ایسے۔ میں نے کہا نہیں پھر آپ ایسے کریں، آپ جائیں اور آج یا کل جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ ڈنر پہ میرے پاس آئیں۔ خیر اس نے تھوڑی بہت ضد کی۔ میں نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ شیر علی خان صاحب پشاور آئیں اور میرے ساتھ کھانا نہ کھائیں، ایوب خان صاحب پشاور آئیں اور آپ بھی آئیں، آپ تو آ کے چلو دفتر میں چائے شائے پی لیتے ہیں، لیکن میری ملاقات ان کے ساتھ ضروری ہے، کچھ سیاسی باتیں بھی ان سے سیکھیں گے، تو وہ آئیں تو اچھی بات۔ اس نے کہا اچھا میں جاتا ہوں ہوٹل، میں ان سے بات کرتا ہوں، اگر وہ راضی ہوئے آج کے لیے یا کل کے لیے پھر ہم آ جائیں گے، تو آپ کو فون کر لوں گا دفتر میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ گئے اور مجھے پھر وہاں ہوٹل سے فون کیا کہ ٹھیک ہے ابو کہتے ہیں مل لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو ہم کل پھر آئیں گے شام کو۔ میں نے بتا دیا۔ اس زمانے میں وارڈن تھا ہاسٹل کا، تو پھر میں نے وارڈن اس میں ہاسٹل میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا تھا، بنوایا تھا کھانا۔ پھر ایوب خان صاحب اور شیر علی خان دونوں ہاسٹل میں آ گئے، اور پھر بیٹھے میرے کمرے میں، کھانے وانے کا بندوبست تھا، ڈنر کا کھانا وانا کھایا۔ بہت اچھے خوش اخلاق انسان تھے، بہت اچھی ان سے گپ شپ ہوئی، کچھ سیاست بھی باتیں ہوئی، کچھ ایوب خان صاحب سے چونکہ وہ ملتے رہتے تھے، پریزیڈنٹ ایوب صاحب سے، ان کے متعلق بھی بات چیت ہوئی، کافی اچھی۔ وہ میرے ساتھ کچھ 2-2.5 گھنٹے وہ انہوں نے گپ شپ لگائی اور پھر چلے گئے۔ یہ پھر شیر علی خان صاحب اور ایوب خان آف الائی، اس نام سے وہ مشہور تھے، ایوب خان آف الائی، کیونکہ دوسرے ایوب خان تو پریزیڈنٹ تھے، تو ایوب خان پریزیڈنٹ ہزارہ میں مشہور تھے اور ایوب خان آف الائی مشہور تھے۔ تو وہ یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ پھر وہ چلے گئے، ان کا بھی خیال تھا میرا بھی کہ پھر ملیں گے، لیکن اس کے بعد پھر میں باہر چلا گیا، اور پھر آج تک ان سے دوبارہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اب الائی جانا کوئی مشکل نہیں ہے، اور سنا ہے کہ بڑا خوبصورت ڈیم بھی وہاں بن گیا، اور وہ جو الائی خوڑ کے لاتا تھا، خوڑ کا مطلب ہے برساتی نالا، وہ ایک قسم کا دریا تھا، اور بہت خوبصورت وادی تھی الائی کی، اور پھر جہاں سے وہ دریا آتا تھا بڑا گھنا جنگل تھا، پہاڑ تھا پیچھے، اور وہ اس پہ برف پڑی ہوتی تھی، ایک خوبصورت سین ہوتا تھا۔ تو وہ میرا ارادہ تھا کہ بعد میں آیا کروں گا، لیکن موقع نہیں ملا، آج تک نہیں ملا۔ اب کبھی اگر ہمت ہوئی، کیونکہ اب عمر کا بھی تقاضا ہے، کچھ بیماریاں بھی لگ گئی ہیں، کہ ایک چکر الائی کا لگا لیا جائے۔ اور پتہ کیا ہے میں نے لوگوں سے کہ شیر علی خان کافی بوڑھے ہو گئے ہوتے ہیں، اب باپ کی گدی انہوں نے سنبھالی ہے، لیکن زیادہ تر گاؤں میں ہوتے ہیں۔ تو ارادہ ہے کہ بھی اگر زندگی ہوئی اور ہمت ہوئی تو شاید میں پھر الائی کا ایک بائی روڈ چکر لگا لوں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ یہ کہانی ہزارہ کی فیلڈ ورک کی یہاں تک یہ ان قسطوں میں ختم ہو گئی، انشاءاللہ باقی کوئی اور کہانی ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔